नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी रमज़ान का दौरे कुरान का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है और आज हम अपना 8वां पारा से स्टार्ट लेंगे। और आप में से वो तमाम लोग जो इस वक्त हमारे साथ नए शामिल हुए हैं इस दौरा कुरान में इस पारे से, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे तमाम पारे पिछले आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट से उनको पहले पारे से स्टार्ट करें ताकि एक जो कुरान पाक का जो अल्लाह ताला का का एक हमारे लिए मुआजिज़ा है और उसकी खूबसूरती है, वो ये कि कुरान पाक आपस में तमाम सूरतें, तमाम आयतें एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक है। और एक पैगाम जो है, जब सूरह फातिहा से अल्लाह ताला ने स्टार्ट लिया और उसके बाद सूरह तौबा तक यूँ समझ लें कि वो एक पीक पे जाता है, और उसके बाद सूरह निसा से लेके वापस आप सूरह तौबा तक देखेंगे तो वो एक जिस तरीके से एक पिरामिड बनता है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इस पैगाम को आपके सामने पेश किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पे जो अल्लाह ताला की एक ज़िम्मेदारी है कि हमें इस कुरान पाक को समझना है, पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। तो उसके लिए आप शुरू से इसको स्टार्ट करें और कोशिश करें कि हमारा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उनके साथ इसमें आप उस इस आप चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उसमें नेकियों में आपका भी हिस्सा जो है वो शामिल हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं जी अपना पारा। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा 8वां पारा है, हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8वें पारे का नाम है वलौ अन्नना। वलौ और अगर, अन्नना बेशक हम, नज़्ज़लना हम नाजिल करते, इलैहिम उन पर, अल मलाइकत फरिश्ते भी, और बातें करते उनसे, मुर्दे, और जमा कर देते उनके लिए हर चीज उनके सामने, तब भी ना थे ये लोग ईमान लाने वाले, मगर ये कि चाहता अल्लाह, लेकिन इनमें अक्सर नादानी की बातें करते हैं। और इसी तरह बनाया हमने हर नबी के लिए दुश्मन, शैतान इंसानों और शैतान जिनों को, जो अलका करते हैं यानी कि डालते हैं एक दूसरे पर चिकनी चपड़ी बातें, फरेब देने के लिए। और अगर चाहता तुम्हारा रब कि वो ऐसा ना करें तो ना करते वो ये काम, सो तुम छोड़ो उनको उनके हाल पे कि वो अपने झूठ गढ़ते रहें। और हम ये इसलिए करने देते हैं ताकि माइल हों उन बातों की तरफ दिल उन लोगों के जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, और पसंद कर लिया इसको, और ये इसलिए भी ताकि करते रहें वो बुरे काम जो वो कर रहे हैं। तो क्या अल्लाह के सिवा कोई और तलाश कर करूं मैं फैसला करने वाला, हालांकि वही है जिसने नाजिल किया है तुम्हारी तरफ ये किताब पूरी तफसील के साथ। और वो लोग जिन्हें दी हमने किताब जानते हैं कि ये नाजिल हुई है तेरे रब की तरफ से बरहक, सो हरगिज ना होना तुम शक करने वालों में से। और कामिल है बात तेरे रब की सच्चाई और इंसाफ के एतबार से, नहीं कोई बदलने वाला इसकी बात को, और वही है सब कुछ सुनने वाला, हर बात जानने वाला। और अगर कहा मानो कि तुम इन लोगों की अक्सरियत का जो जमीन में बसते हैं, तो गुमराह कर देंगे वो तुमको अल्लाह की राह से, नहीं पैरवी करते वो मगर गुमान की, और नहीं है वो मगर क्यास आराइयां करने वाले। बेशक तेरा रब खूब जानता है इसको जो भटक जाता है इसकी राह से, और वही खूब जानता है हदायत याफ्ता लोगों को। सो खाओ तुम इस जबी में से कि लिया गया हो नाम अल्लाह का इस पर, अगर हो तुम इसकी आयत पर ईमान रखने वाले। आखिर क्या वजह है कि तुम नहीं खाते इसमें से कि लिया गया हो नाम अल्लाह का इस पर, जबकि तफसील से बयान कर चुका है तुम्हारे लिए अल्लाह वो चीजें जो हराम कर दी हैं इसने तुम पर, सवाए उस सूरत के मजबूर हो जाएं, मजबूर हो जाओ तुम इसके खाने पर। और बेशक बहुत से लोग गुमराह करते हैं दूसरों को अपनी ख्वाहिशात की बिना पर बगैर इल्म के। अगर आपको याद हो तो जब सूरह बकरा हम पढ़ रहे थे, दूसरे पारे पर थे, तो वहां पे तकरीबन आयत नंबर 170 के करीब आप इतने, अल्लाह ताला ने वहां पे अपने तमाम के तमाम जो हलाल और हराम का कानून था और तमाम खाने पीने में अल्लाह ताला ने वहां पे बहुत क्लियरली बता दिया था कि तुम्हारे लिए मुर्दार जो है वो हराम है, सूअर का गोश्त जो है वो हराम है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए
خون جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ تمام چیزیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ یہ ساری کلیئر باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکے تھے، اور اس کے باوجود جو ہیں وہ لوگ جو تھے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو بے شک تیرا رب یہ خوب جانتا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کو، اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی، یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ ان قریب بدلہ پائیں گے وہ ان گناہوں کا جو وہ کماتے تھے۔ اور مت کھاؤ اس ذبیح میں سے کسی کے نہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، اور بے شک ایسا کرنا فسق ہے۔ اور البتہ شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے دوست کے شکوک و شبہات تاکہ جھگڑا کریں وہ تم سے، لیکن اگر اطاعت قبول کر لی تم نے ان کی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو۔ بھلا وہ شخص جو تھا پہلے مردہ، پھر ہم نے زندگی بخشی اس کو، اور عطا کی ہم نے اس کو روشنی کے طے کرتا ہے زندگی کی راہ اس کی مدد سے لوگوں کے درمیان۔ کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو پڑا ہے تاریکیوں میں اور نہ نکل سکتا ہو اس میں سے؟ اور اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح لگا دیا ہے ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کہ وہ اپنے مکرو فریب کے جال پھیلائیں وہاں، اور نہیں مکر و فریب کرتے ہیں مگر اپنے ہی ساتھ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں ہرگز نہ مانیں گے ہم جب کہ نہ دی جائے ہم کو بھی وہ چیز جیسی دی گئی اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے لے اور کیسے لے اپنی رسالت کا کام۔ عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں ذلت اللہ کے ہاں، اور سخت ترین عذاب پاداش میں اس کے جو مکر و فریب کیا کرتے تھے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اللہ کہ ہدایت دے اسے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کرے اس کو تو کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ گھٹا ہوا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح پرواز کر رہی ہو آسمان کی طرف۔ اس طرح مسلط کرتا ہے اللہ ناپاکی اور عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا بلا شبہ واضح کر دیا ہے ہم نے اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے سلامتی کا گھر ان کے رب کے ہاں، اور وہی ہے ان کا سرپرست بسبب ان عملوں کے جو وہ کرتے رہے۔ اور جس دن گھیر کر جمع کرے گا اللہ ان سب کو اپنے حضور، اور فرمائے گا اے گروہ جن، بلا شبہ تم نے بہت فائدے حاصل کیے بہکا کر انسانوں سے۔ اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے اے ہمارے رب فائدہ حاصل کیا ہم نے ایک دوسرے سے، اور آ پہنچتے ہیں ہم اس وقت پر جو مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لیے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، رہو گے ہمیشہ اس میں مگر وہ جنہیں بچانا چاہیے اللہ، رہو گے ہمیشہ اس میں مگر وہ جنہیں بچانا چاہیے اللہ، بے شک تیرا رب بڑا حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، رہو گے ہمیشہ اس میں مگر وہ جنہیں بچانا چاہے اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جس کو بچانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ صرف اس کو آگ سے بچائیں گے، باقی ان سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہی ہے۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس طرح بنا دیں گے ہم ساتھی ظالموں کو ایک دوسرے کا آخرت میں بسبب ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے گروہ جن و انس، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے تھے اور سناتے تھے تم کو میرے احکام اور ڈراتے تھے تم کو پیشی سے اس دن کی کہ کہیں گے گواہی کہ اس دن کی کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم خود اپنے خلاف، اور دراصل دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی میں، اور آج گواہی دی انہوں نے خود اپنے خلاف کہ بلا شبہ وہ تھے کفر کرنے والے۔ یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ، جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر ان عملوں سے جو وہ کرتے ہیں، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے تمہاری جگہ تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسا کہ پیدا کیا اس نے تم کو نسل سے دوسرے لوگوں کی۔ یقیناً جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے وہ ضرور آنے والی ہے، اور
نہیں ہو تم اللہ کو کسی طرح عاجز کرنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اے لوگوں عمل کرتے رہو تم اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں سو انقریب جان لوگے تم، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں سو انقریب جان لوگے تم کہ کون ہے جس کے لیے ہے آخرت کا گھر، بلا شبہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے اسی کی پیدا کردہ کھیتی سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پس جو حصہ ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا وہ نہیں پہنچتا اللہ کو، اور جو ہے اللہ کا وہ پہنچ جاتا ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔ بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے، تاکہ ہلاکت میں مبتلا کریں ان کو اور تاکہ گڈمٹ کریں ان کے لیے ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ کرتے وہ یہ کام، سو چھوڑ دو ان کو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو کہ اگر یہ لوگ اللہ چاہتے اللہ تعالیٰ تو یقیناً برائی نہ کرتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے اصول پہ بھیجا ہے، اور آزمائش کے اصول میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ اب اگر انسان نے برائی سے بچنا ہے تو اس نے اپنی رضا کے مطابق خود بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے ایک ایک بات کھول کھول کے بتا دی ہے۔ جیسے ہم نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک باغ میں رکھ کے شیطان کی ساری چالیں جو ہیں وہ سمجھا دی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ دو، اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں، یعنی کہ وہ جو باتیں وہ جو گھڑ رہی ہیں وہ انہی باتوں میں پڑے رہیں، اور کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے، نہ کھائے کوئی ان کو مگر وہ جسے ہم چاہیں ان کے اپنے خیال کے مطابق، اور جو کچھ چوپائیں ہیں کہ حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں سواری کے لیے، اور کچھ چوپائیں ہیں کہ نہیں لیتے نام اللہ کا ان پر ذبح کے وقت، بہتان باندھتے ہوئے اللہ پر، ان قریب سزا دے گا ان کو اللہ اس کی جو وہ افطرا پردازیاں کرتے ہیں، یعنی کہ جو باتیں گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے ان مویشوں کے وہ مخصوص ہے ہمارے مردوں کے کھانے کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور اگر وہ مردار تو ہوتے ہیں سب اس کے کھانے میں شریک، ان قریب سزا دے گا اللہ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی، بے شک ہے وہ بڑا حکمت والا سب کچھ جاننے والا۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی کی بنا پر، بغیر سمجھے بوجھے، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو دیا ان کو اللہ نے افطرا پردازی کرتے ہوئے اللہ پر، بے شک گمراہ ہو گئے وہ اور ہرگز نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بے چڑھے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا، کھاؤ ان کے پھل جب وہ پھل لائیں، اور ادا کرو حق اللہ کا اسی دن جب ان کی فصل کاٹو، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ نر و مادہ 8 جوڑے ہیں، بھیڑ کی قسم سے 2 اور بکری کی قسم سے 2، پوچھو کیا دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ نے، یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو پیٹ میں ہیں دونوں ماداؤں کے؟ خبر دو مجھے ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ اور اسی طرح اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2 پیدا کیے، پوچھو کیا دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ نے، یا دونوں مادائیں، وہ بچے بھی جو ہیں پیٹ میں دونوں ماؤں کے؟ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب حکم دیا تھا تم کو اللہ نے ان کے حرام ہونے کا؟ پھر کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کفار یا قریش کے لوگ مختلف قسم کی ایسی انہوں نے اپنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی روایتیں
कायम की हुई थी, जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ पे आके कंडेम किया है और उनको हाईलाइट किया और उनको बताया है कि क्या इसकी इन बातों की तुम्हारे पास कोई दलील है? कह दो नहीं पाता मैं इस वही में जो मेरे पास आई कोई चीज हराम किसी खाने वाले पर कि उसे खाए सवाए उसके कि हो वो मुर्दार या बहता हुआ खून या सूअर का गोश्त, इसलिए कि यकीनन वो नापाक है, या है कि हुक्म अदुली करते हो, पुकारा गया हो नाम गैर अल्लाह का इस पर, फिर जो कोई मजबूर हो जाए उनके खाने पर इस तरह के नाफरमानी का इरादा, ना कि ना नाफरमानी का इरादा हो और ना हद से तजावुज करे, तो यकीनन तेरा रब बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं वही अहकाम जो मैंने आपको अभी सूरह बकरा के बताए थे, कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये चीज़ें हराम है, और अगर इसमें से कोई एक शख्स जो वाकई इस्तरार की हालत में है और ऐसा मजबूर है, उसका फैसला वो खुद करेगा कि क्या वाकई उसके लिए इस वक्त मुर्दार खाना या हराम खाना जो है वो जायज़ है, और उस पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और माफ़ करने की सिफ़त का जो है वो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ऐसी सूरत में अगर वाक़ई वो इस्तरार की हालत में, तो मैं उसे माफ़ करूँगा। और इन पर जो यहूदी हो गए, हराम कर दिया था हमने हर नाखून वाला जानवर और गाय और बकरी में से हराम की थी हमने उन पर चर्बी, उनकी सवाए इसके जो लगी हो उनकी पीठ या आंतों पर, या जो लगी रह जाए हड्डी के साथ, या सजा दी थी हमने उनको उनकी सरकशी की, और यकीनन हम सच कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस बात को देख लें कि यहूद ने असल में एक उनके जो यूं समझें कि उलमा थे, और उनके ऊपर ये लोग आंखें बंद करके यकीन करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो अपनी कौम के लिए हराम कर दी थी जो अल्लाह ताला ने हराम नहीं की थी। तो उस पर अल्लाह ताला ने इस वक्त कहा कि देखो ये जो यहूदी हो गए हैं और जो चीजें इन्होंने अपने लिए जात में अपने खुद हराम कर ली हैं, तो एक तो उनकी सजा के तौर पे उनको अल्लाह ताला ने कहा हमने अब तुम्हारे लिए ये चीजें हराम ही कर दी हैं, और वो बहुत सारी उनके लिए, जबकि अल्लाह ताला का जो कानून है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जितनी भी इस दुनिया में हराम चीजों के अलावा चीजें हैं वो सब की सब जो है वो जायज हैं। और इसमें एक कानून ये जहन में रख लें कि एक चीज जो हर हलाल है, जैसे सारी चीजें हलाल हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें अल्लाह ताला ने हमारे विजदान में हमें वदियत कर दी हैं। मिसाल के तौर पे शेर, चीता, सांप, कुत्ते, बिल्ली, मतलब ये अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को इसके बारे में पता है कि ये सारी चीजें जो है वो हराम है। तो इनके लिए लाजमी नहीं है कि कोई आयत जो है वो मौजूद हो, लेकिन क्योंकि सूअर के गोश्त के हवाले से इसलिए हराम किया गया कि वहां पे लोगों को इश्तबा हो गया था कि अब इसको खाएं या ना खाएं, क्योंकि ये जो खंजीर था, ये एक आपका ये जो शीप होता है जो जिसको भेड़ कहते हैं उसकी एक स्पीशी से उसका ताल्लुक है। और उसमें अब क्योंकि अल्लाह ताला जो है उसके अंदर जब लोगों को ये डाउट क्रिएट हुआ, तो उसको हराम इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर कुछ नापाकी के एलिमेंट्स हैं, कुछ दरिंदगी के एलिमेंट्स हैं, और साथ साथ क्या है कि वो मवेशियों की तरह जो है आम नॉर्मल मवेशियों की तरह खाता पीता है, सब्जी भी चरता है, लेकिन सब्जा भी चरता है, लेकिन क्या है कि उसके अंदर जो वो चीर फाड़ भी करता है और बाकी चीजें भी उसके अंदर मौजूद हैं, जिस वजह से अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया और उसको हराम कर दे दिया। जरूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने शिरक किया है कि अगर चाहता अल्लाह तो ना शिरक करते हम, और ना हमारे आबाओ अजदाद, और ना हम हराम ठहराते कोई चीज। इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि चखा उन्होंने मजा हमारे अजाब का। इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो पेश करो इसे हमारे सामने, नहीं पैरवी करते तुम अगर गुमान की, और नहीं हो तुम मगर क्यास आराइयां करते हो। कह दो तो फिर अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, और अगर वो चाहता तो हदायत दे देता तुमको सबको, अगर वो चाहता तो हदायत देता तुम सबको। कह दो कि लाओ तुम अपने गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह ही ने हराम किया है इन चीजों को। बस अगर वो ऐसी गवाही दें तो तुम गवाही ना देना उनके साथ और ना इत्तेबा करना उनकी ख्वाहिशात का, जो झुटलाते हैं हमारी आयात को और जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, और वो अपने रब का हम हमसर ठहराते हैं दूसरों को। कह दो कि आओ मैं सुनाऊं क्या हराम किया है तुम्हारे रब ने तुम पर, यह कि ना शरीक ठहराओ तुम इसका किसी को जरा भी, और हुक्म दिया है कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, और ना कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से।
ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، اور مت قریب جاؤ بے شرمی کی باتوں کے، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کے قتل کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اس نے تم کو ان کا، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، حتیٰ کہ پہنچ جائے وہ سن رشت کو، یعنی کہ بالغ ہو جائے۔ اور پورا کرو ناپ تول انصاف کے ساتھ، نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ ہو تمہارا رشتہ دار، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اللہ نے تم کو ان کا، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ یہی ہے میری راہ جو سیدھی ہے، تو اسی پر چلو، اور مت چلو دوسرے راستوں پر کہ پراگندہ کر دیں گے تم کو ہٹا کر اللہ کی راہ سے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے تم کو اللہ نے ان کا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر عطا کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، نعمت پوری کرنے کے لیے ایسے انسان پر جو نیکی کی روش اختیار کرتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ، اور تفصیل کے لیے ہر شے کی، اور سراسر ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جو نازل کی ہم نے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دراصل نازل کی گئی تھی کتاب دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہم تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر، یا کہنے لگے کہ اگر کہیں نازل ہوتی ہم پر کتاب تو یقیناً ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ان سے۔ تو بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو اور منہ موڑ لے ان سے؟ عنقریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، بدترین عذاب کی بوجہ ان کے منہ موڑنے کے۔ نہیں یہ لوگ منتظر مگر اس بات کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے تیرا رب، یا آئے تیرا رب، یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی۔ جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی شخص کو ایمان لانا اس کا جو ایمان نہ لایا اس سے پہلے، یا جس نے نہ کمائی اپنے ایمان میں کوئی بھلائی۔ ان سے کہہ دو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو اور بن گئے گروہ گروہ، نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی واسطہ۔ بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا کہ کیا وہ کرتے رہے۔ جو کوئی لائے گا اللہ کے حضور ایک نیکی تو اس کے لیے ہے 10 گنا اجر اس جیسی نیکی کا، اور جو کوئی لائے گا ایک بدی تو نہیں بدلہ دیا جائے گا اسے مگر ویسا ہی، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہدایت دی ہے مجھے میرے رب نے سیدھی راہ کی، جو بالکل ٹھیک دین ہے، یعنی ملت ابراہیم کی، جو ایک ہی طرف کا ہو گیا تھا اور نہ تھا مشرکوں میں سے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر گواہی دی ہے کہ میری طرف میرے رب نے کہہ دو اے پیغمبر، بے شک ہدایت دی ہے مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی۔ اور سیدھا راستہ کون سا؟ جو بالکل ٹھیک دین ہے ملت ابراہیم کا، حنیف کا، یعنی کہ دین حنیف، یعنی کہ ایک رخ ہونے والا وہ دین جو ہے وہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے وہ وہی دین ہے جو ہمارے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے مشرکوں میں سے۔ کل کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، نہیں کوئی شریک اس کا، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے مجھے، اور میں ہوں سب سے بڑا مسلم۔ کہہ دو کیا اللہ کے سوا تلاش کروں میں کوئی اور رب، حالانکہ وہی تو رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی گناہ مگر وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر بتائے گا وہ تمہیں حقیقت ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو زمین کا خلیفہ، اور بلند کیا تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر درجات میں، تاکہ آزمائے تم کو ان نعمتوں کے بارے میں جو عطا کی ہیں اس نے تم کو،
بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، اور بے شک وہی ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہاں پہ ہمارا سورہ الانعام جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب سورہ اعراف جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکی صورت ہے، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو دینونت کا قانون ہے اس کو بہت بہترین انداز میں آپ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پیدا ہو تمہارے دل میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے اسے نازل کیا گیا ہے، تاکہ خبردار کرو تم اس کے ذریعے سے منکرین اور نصیحت و ایمان والوں کے لیے۔ لوگوں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی، مگر کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو تم۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو، اور آن پڑا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت یا دوپہر کو سوتے ہوئے، پس نہ تھی ان کی صدا اس وقت جب آیا ان پر ہمارا عذاب، مگر یہ کہ کہنے لگے یقیناً ہم ہی تھے ظالم۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم باز پرس کریں گے ان لوگوں سے کہ پیغمبر بھیجے گئے جن کی طرف، اور ضرور پوچھیں گے ہم پیغمبروں سے بھی۔ پھر ہم بیان کریں گے ساری سرگزشت ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ، اور نہیں تھے ہم کہیں غائب۔ اور وزن اس دن عین حق ہوگا، سو جن کے بھاری ہوں گے پلڑے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور وہ کہ ہلکے ہوں گے پلڑے ان کے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ خسارے میں مبتلا کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں کو، کیونکہ تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے۔ اور یقیناً بسایا ہم نے تم کو اختیار و اقتدار کے ساتھ زمین میں، اور فراہم کیا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست، بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم۔ اور بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، نہ تھا وہ شامل سجدہ کرنے والوں میں۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ تخلیق آدم کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی۔ یعنی کہ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی اور اس کے بعد تمہاری شکل و صورت بنائی، تو اس میں ایک پوائنٹ کیا ہے کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کے لیے کہا کہ میں نے 6 دن میں ان زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ایک ٹائم پیریڈ سے گزارا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، پھر اس کو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ارتقا میں اس کو ایسے مراحل سے گزارا کہ وہ ایک بہترین شخصیت کی صورت اختیار کر گئے، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری خوبیاں جو ایک انسان کے اندر موجود تھیں وہ دیں، اور ان کو اپنا شعور جو ہے، اپنے روح جو ہے وہ ان کے اندر پھونکی، اور اس کے بعد اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں کس کو؟ تمام فرشتوں کو۔ اور ابلیس جو کہ ایک جن تھا جو ان فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، تو وہ جو ابلیس تھا جو کہ جن تھا، کیونکہ ایک مقرب جن تھا، تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، جبکہ فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ پوچھا اللہ نے کس چیز نے روکا تم کو سجدہ کرنے سے، جبکہ حکم دیا تھا میں نے تجھ کو؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے، اور پیدا کیا ہے اس آدم کو مٹی سے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بات سے کہ وہ جو ابلیس تھا، کیونکہ وہ جن تھا اور وہ اس آگ سے پیدا ہوا تھا، بعض لوگوں کے درمیان ذہن میں اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو فرشتہ تھا، تو فرشتے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے، جبکہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے حضرت آدم کی، اور جو جن تھا جو ابلیس تھا اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنی اس تخلیق پہ ناز کیا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، تو اس پر اس کو جو ہے وہ ایک ناز تھا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، تو میں کیسے ایک
مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کر لوں، یعنی کہ اس نے تکبر کیا۔ تو فرمایا اچھا تو نیچے اتر جا یہاں سے، اس لیے کہ نہیں پہنچتا تجھے کوئی حق کہ تو بڑائی کا گھمنڈ کرے یہاں، اور نکل جا در حقیقت تو ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اصل میں اس کی جو راندے درگاہ ہونے کی وجہ تھی وہ اس کا تکبر تھا، یعنی کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے سب سے بڑا اور پہلا ہتھیار جو ہے وہ تکبر ہے۔ اور ہمارے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس ہی تکبر کے ہتھیار شیطان ان کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کے دماغ میں وہ تکبر ڈالتا ہے، اور جس کے بعد وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بولا مجھے مہلت دے اس دن تک کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا در حقیقت تجھے مہلت ہے۔ اب یہاں پہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندِ درگاہ قرار دے دیا تو اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی غلطی پر قائم و دائم رہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست بھی کی، تو کہا کہ ابھی مجھے آپ جو ہے وہ فوراً دوزخ میں نہ ڈالیں، بلکہ مجھے آپ مہلت دے دیں تاکہ میں اپنے ساتھ ان انسانوں کو جن کو آپ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو میں ان کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے دوں۔ بولا چونکہ گمراہ کیا ہے تو نے ہی مجھ کو، تو میں ضرور گھات میں لگا رہوں گا انسانوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر، پھر ضرور میں گھیروں گا ان کو ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور ان کی دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ یعنی کہ شیطان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جو انسانوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گی، اور میں جب ان کو بہکاؤں گا تو اسی بات پر آ کر وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جب میں نے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو آپ کو میں نے بتایا تھا، جب آیات آئی تھیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ پس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو تم میرا شکر ادا کرنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ ان کے ناشکری جو ہے وہ کفر کے زمرے میں اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے ورڈ وہاں پہ تکفرون کا آیا ہے کہ تم جو ہو جب انکار کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا تو وہ ناشکری ہوتی ہے، وہ کفر کا لیول چلا جاتا ہے۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سمیت ان سب سے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک فخر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، جو میرا بندہ ہوگا وہ تو تیری بات میں ہی نہیں آئے گا، اور جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تمہارے سمیت ان لوگوں کو جہنم کو بھر دوں گا تم لوگوں سے، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں۔ اب پہلا واقعہ وہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اب یہاں سے ایک دوسرا ایونٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ اب حضرت آدم اور اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دینے کے لیے ایک باغ میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو، مگر نہ قریب پھٹکنا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ اگر آپ عربی پہ غور کریں تو یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے ہاذہ شجرہ فتکون من الظالمین، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاذہ یہ جو ایک شجر، یعنی کہ یہاں پہ یہ جو شجر کا ورڈ آیا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شجر کے قریب جو ہے وہ تم مت جانا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش دی، ایک آزمائش اس طرح سے دی کہ ایک حلال چیز جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دیا اور اس کے لیے ان کو ناجائز کر دیا۔ اس کی آپ مثال اس طرح سے لے لیں کہ جیسے رمضان کے مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس رمضان میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو ہے وہ جو ہم عام مہینوں میں خاص کھاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابھی ممنوع قرار دے دی، صبح فجر سے لے کے مغرب تک۔ اسی طریقے سے جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے رمضان کے مہینے میں، وہ تعلق بھی آپ جو ہے وہ صبح کے ٹائم سے لے کے مغرب کے ٹائم تک اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اما حوا اور حضرت آدم کے تعلق کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک شجر سے تشبیہ دی اور کہا کہ دیکھو تم آپس اس وقت اس شجر کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان کے سامنے جو چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے سے ان کی شرمگاہیں، اور کہا
نہیں روکا ہے تم کو تمہارے رب نے اس شجر سے، مگر کہیں نہ ہو جاؤ تم فرشتے، یا نہ ہو جاؤ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ اب آپ شیطان کا طریقہ کار دیکھیں کہ شیطان نے انسان کی جو کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے پہلے انسان کو کیا کیا کہ انسان کو، جب انسان کے کپڑے اتر گئے تو یقیناً اس نے، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو فحاشی کی طرف راغب کیا۔ اسی طریقے سے انسان کو فرشتے نے اس کی جو سوچ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہمیشہ کی زندگی مل جائے، تو اسی انسان کی سوچ کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر شیطان نے اما ہوا اور حضرت آدم کو اس بات پر کہا کہ اگر تم اس شجر سے فائدہ اٹھا لو گے تو اس کے بعد کیا ہوگے، تم فرشتے کی طرح ہو جاؤ گے، مگر کہیں نہ ہو جاؤ تم فرشتے، یا نہ ہو جاؤ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے، یعنی کہ تمہیں ہمیشہ کی جو ہے وہ زندگی مل جائے گی۔ تو ان کی باتوں میں وہ دونوں جب آ گئے تو آگے، اور قسم کھائی اس نے ان کے سامنے کہ یقین کرو میں تم دونوں کا حقیقی خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ آپ کا خیر خواہ بن کر پیش کرے گا، یعنی کہ وہ اپنے کسی کرندے کے ذریعے آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کرے گا، وہ آپ کو اس بات پہ قائل کرے گا کہ دیکھو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ تمہارے بہت فائدے کی بات ہے۔ اور ہمارے بہت ساری انسان جو ہیں وہ اس طرح سے شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا ان دونوں کو دھوکہ دے کر، پھر جب چکھا ان دونوں نے مزہ اس شجر کا تو کھل گئے ان کے سامنے ان کے سطر، اور لگے وہ ڈھانکنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے، اور پکارا انہیں ان کے رب نے، کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں اس شجر کے پاس جانے سے، اور نہ کہا تھا تم سے کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلا؟ وہ دونوں بولے اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنے اوپر، اور اگر نہ بخشا تو نے ہمیں اور نہ رحم فرمایا ہم پر تو یقیناً ہو جائیں گے ہم خسارہ پانے والوں سے۔ اب یہاں پہ جو بہت ہی خوبصورت آیات آئی ہیں کہ جب انسان اس شیطان کے وسوسے میں آ گیا اور اس نے اس شجر سے فائدہ اٹھا لیا، اور جب وہ اپنی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ساتھ کیا کیا ہے جس سے ان کا لباس اتر گیا، تو اس پر ان کو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے یہ واضح کر دیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے شیطان کی ساری چالوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا خیر خواہ بنے گا، شیطان تمہارے سے جو ہے وہ فحش کام بھی کروا سکتا ہے، شیطان جو ہے وہ تمہارے سے اللہ کی نافرمانی کروائے گا۔ اللہ نے جو قرآن میں جو اصول، جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت سے تم کو بھٹکائے گا، اور وہ اپنے آپ کو ایک خیر خواہ بنا کر پیش کرے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کا اور انسان کا جو فرق بتا دیا کہ شیطان جو تھے وہ، اس نے تکبر کیا، اپنی غلطی کرنے کے بعد وہ اس پر قائم رہا، اور اس نے مانگا بھی خدا سے کیا، تو اس نے مہلت مانگی صرف قیامت کے دن تک کی، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندِ درگاہ قرار دے دیا۔ جبکہ یہاں پہ اما حوا اور حضرت آدم کا جو طریقہ تھا، وہ دونوں بولے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنے آپ پر، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پس اگر آپ نہیں معاف کیا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارے پانے والوں نے سوچیں۔ یعنی کہ انسان نے، حضرت آدم نے جو ہمیں تعلیم دی یا جو طریقہ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ وہ عاجزی کا تھا، وہ اپنی غلطی کے اقرار کا تھا، اس کے بعد معافی کا طریقہ تھا۔ اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے معافی مانگے گا تو میں سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دوں گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ فرمایا اچھا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ہے زمین میں جائے قرار، اور سامان زیست ایک خاص مدت تک کے لیے۔ فرمایا اسی میں جینا ہے تم کو، اور اسی میں مرنا ہے تم کو، اور اسی میں سے آخر کار تم کو نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، یقیناً اتارا ہے ہم نے تم پر لباس کہ چھپائے تمہارے جسم کے قابل شرم حصے، اور ذریعہ ہے تمہارے جسم کے لیے حفاظت اور زینت کا، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، شاید کہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے اولاد آدم،
कहीं फितने में ना मुब्तला कर दे तुमको शैतान। जिस तरह के निकलवाया था उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से उतरवा दिए थे इन पर से इनके लिबास, ताकि दिखाए इन दोनों को इनकी शर्मगाहें। वाकया यह है कि देखता है तुमको वो इसके वाकया ये है कि देखता है तुमको वो और इसके साथी ऐसी जगह से कि नहीं देख सकते तुम उन्हें। बेशक बनाया हमने शैतानों को सरपरस्त उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते, और जब करते हैं ये काम शर्मनाक काम तो कहते हैं कि पाया है हमने इसी तरीके पर अपने बाप दादा को, और अल्लाह ही ने हुक्म दिया है हमको ऐसा करने का। इनसे कहो बेशक अल्लाह कभी नहीं हुक्म देता है बेहयाई का। क्या कहते हो तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें जिनके मुतालिक तुम कुछ नहीं जानते? कहो हुक्म दिया है मेरे रब ने तो रास्ती और इंसाफ का, और ये कि ठीक रखो अपने रुख हर और ये कि ठीक रखो अपने रुख हर इबादत में, और पुकारो उसी को खालिस रख कर उसी के लिए अपना दीन। जिस तरह पैदा किया है उसने तुमको, अब इसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे। एक ग्रोह है जिसको सीधा रास्ता दिखा दिया गया, और दूसरा ग्रोह है कि चस्पा होकर रही उन पर गुमराही। यकीनन ये वो लोग हैं जिन्होंने बनाया शैतानों को अपना सरपरस्त अल्लाह को छोड़कर, और समझते हैं वो कि हम हैं सीधे राह पर हैं। ए औलादे आदम, आरास्ता रहो अपनी जीनत से तुम हर इबादत के मौके पर, और खाओ और पियो और ना तजावुज करो हद से। बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता हद से बढ़ने वालों को। कहो किसने हराम किया है अल्लाह की जीनत को, जो उसने पैदा की अपने बंदों के लिए, और किसने हराम की है पाकीज़ा चीजें खाने पीने की। कहो ये सब चीजें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए दुनियावी जिंदगी में भी, और खालिसतन इन्हीं के लिए हैं आखिरत में। इस तरह तफसील से बयान करते हैं हम अपनी आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। कहो बस हराम किए हैं मेरे रब ने तो तमाम बेशर्मी के काम, ख्वाह खुले हों या छुपे, और गुनाह और सरकशी हक के खिलाफ। और हराम किया है ये कि तुम शरीक बनाओ अल्लाह का उनको कि नहीं नाजिल की अल्लाह ने उनके बारे में कोई सनद। और ये कि कहो तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें जिनके मुतालिक तुम नहीं जानते कि वो अल्लाह ने फरमाई हैं। और हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है, कि जब आएगा उनका वक्त मुकर्रर तो ना पीछे रह सकेंगे वो इससे एक साथ, और ना आगे बढ़ सकेंगे। ए नबी, ए बनी आदम, जब आए जो कि जरूर आएंगे तुम्हारे पास रसूल जो तुम ही में से होंगे, पढ़कर सुनाएंगे तुम्हें मेरी आयात, तो जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा और इस्लाह कर लेगा अपनी, सो ना किसी किस्म का खौफ होगा उनके लिए और ना वो कभी गमगीन होंगे। और वो लोग जो झुटलाएंगे हमारी आयात को और तकब्बुर करेंगे इनके मानने से, वही लोग हैं अहले दोजख में, जो इसमें हमेशा रहेंगे। तो कौन है बड़ा जालिम इस शख्स से जो घड़े अल्लाह के बारे में झूठी बातें या झुटलाए अल्लाह की आयात को। ऐसे लोगों को मिलेगा उनका हिस्सा उनके नविश्ता तकदीर में से, यहाँ तक कि जब पहुंच गए उनके पास हमारे फरिश्ते कब्ज करने के लिए उनकी रूहें। इस वक्त वो पूछेंगे उनसे, कहाँ हैं वो जिनको तुम पुकारते थे अल्लाह के सिवा, और कहेंगे कि सब गुम हो गए हमसे, और गवाही देंगे खुद अपने खिलाफ कि वाकई थे हम मुनकरे हक। इरशाद होगा कि दाखिल हो जाओ तुम भी उन गुरोहों के साथ जो जा चुके हैं तुमसे पहले, जिनों और इंसानों में से, जहन्नुम में। जब भी दाखिल होगा कोई गुरोह जहन्नुम में, तो लानत भेजेगा वो अपने जैसे और गुरोहों पर, हत्ता कि जब गिर चुकेंगे इसमें से सब तो कहेंगे बाद में आने वाले अपनों से पहलों के बारे में कि ए हमारे रब, ये हैं जिन्होंने गुमराह किया था हमें, लिहाजा दे तू उन्हें दुगना अजाब आग का। और इरशाद होगा हर एक के लिए दुगना ही अजाब, लेकिन तुम नहीं जानते। और कहेंगे पहली उम्मतें बाद में आने वालों से कि आखिर क्या थी तुम्हें हम पर फजीलत कि तुम्हें कम अजाब मिले, लिहाजा चखो अब मजा इस अजाब का, नतीजे में उन गुनाहों के जो तुम कमाते रहे। बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को और सरकशी इख्तियार की उनके मुकाबले में, न खोले जाएंगे उनके लिए दरवाजे आसमान के, और ना दाखिल होंगे वो जन्नत में जब तक के ना गुजर जाए।
اونٹ سوئی کے ناکے میں سے، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کو۔ ان کے لیے ہوگا جہنم بچھونا، اور ان کے اوپر ہوگا اسی کا اوڑھنا، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ نہیں بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر مگر اس کی استطاعت کے مطابق، لہذا ایسے لوگ اہل جنت ہیں۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نکال دیں گے ہم جو ہوگی ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت، بہتی ہوں گی ان کے محلات کے نیچے نہریں، اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے پہنچایا ہم کو اس جنت میں، اور نہ تھے ہم راہ پانے والے اگر نہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں، اور ندا دی جائے گی انہیں کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بدلے میں ان اعمال کے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور پکار کر کہیں گے اہل جنت دوزخ والوں سے کہ بے شک پائے ہم نے وہ وعدے جو کیے تھے ہم سے ہمارے رب نے سچے، تو کیا پائے تم نے بھی وہ وعدے جو کیے تھے تم سے تمہارے رب نے سچے؟ اور جواب دیں گے ہاں۔ پھر پکار کر کہے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ان ظالموں پر جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور چاہتے تھے اسے ٹیڑھا کرنا، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور درمیان ان دونوں گروہوں کے حائل ہوگی ایک اوٹ، یعنی کہ ایک پردہ، اور ایک مقام بلند اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ہر گروہ کو ان کی پیشانیوں سے، اور پکار کر کہیں گے وہ اہل جنت سے سلام ہو تم پر، یہ لوگ نہیں داخل ہوئے ہوں گے ابھی جنت میں، البتہ اس کے آرزو مند ہوں گے۔ اور جب پھریں گی ان کی نگاہیں طرف اہل جہنم کے تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ کیجیے تو ہمیں شامل ان ظالم لوگوں میں۔ اور پکاریں گے یہ اہل اعراف کچھ بڑے لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے، اور کہیں گے نہ کام آئے تمہارے آج تمہارے جتھے اور وہ سب سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ کیا یہ اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ نہ نوازے گا ان کو اللہ اپنی رحمت سے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، آج نہ خوف ہے تمہارے لیے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور پکاریں گے اہل دوزخ اہل جنت کو اور کہیں گے کہ ڈال دو ہم پر تھوڑا سا پانی، یا اس میں سے ہمیں کچھ دو جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے۔ وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو ان کافروں پر جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل تماشا، اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سو آج بھلا دیں گے ہم انہیں اسی طرح جیسے بھولے رہی ہیں وہ پیشی کو اپنے اس دن کی، اور اس طرح جیسے وہ کرتے تھے ہماری آیات کا انکار۔ اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کو ان کی ایک کتاب جس میں تفصیل بیان کر دی ہے ہم نے ہر بات کی علم کی بنیاد پر، جو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ نہیں یہ منتظر مگر اس کے کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ جس دن سامنے آئے گا وہ انجام تو کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے کہ واقعی لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں، تو کیا ہیں ہمارے لیے کچھ سفارش کرنے والے جو سفارش کریں ہماری، یا واپس بھیج دیا جائے ہم کو دنیا میں تاکہ کریں ہم ایسے اعمال جو مختلف ہوں ان سے جو ہم کیا کرتے تھے۔ در حقیقت خسارے میں ڈال دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو گئے ان میں سے وہ سب جھوٹے ہیں جو انہوں نے تراش رکھے تھے، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب جھوٹ جو انہوں نے تراش رکھے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور پھر جلوہ افروز ہوا اپنے تخت سلطنت پر، بھانک دیتا ہے وہ رات کو دن پر، اور وہ چلی آتی ہے اس کے پیچھے دوڑتی، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے مطابق۔ خبردار رہو اسی کا کام ہے پیدا فرمانا، اور اسی کو اختیار ہے حکم دینے
اور فیصلہ کرنے کا بہت بابرکت ہے۔ اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا، پکارو اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، اور دعا مانگتے رہو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، یقیناً اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے، اور بہت، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لیے آگے آگے اپنی رحمت کے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں پانی سے بوجھل بادلوں کو، تو ہانک دیتے ہیں ہم ان کو۔ اگلے پیج پہ جانے سے پہلے میں آپ کو چند ایک باتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان آیات کا جو جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کے بعد وہ جلوہ افروز ہوا اپنے تخت سلطنت پر۔ تو آج کی سائنس جو ہے وہ ہمیں تخلیق کائنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم کو بتا رہی ہے، یعنی کہ ہمیں آج کی سائنس نے جب بگ بینگ ہوا اس کے بارے میں بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک چیز کو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو دن ہیں یہ دن ہماری دنیا کے دن نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ ایام یعنی کہ کچھ ٹینیورز کی بات ہوئی ہے، کہ 6 ٹینیورز میں بیسکلی یہ کائنات جو ہے یہ اپنی وجود میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور اس ٹینیور کے حساب سے ہمیں آج کی جیسے سائنس بتاتی ہے کہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ شروع میں جب بگ بینگ ہوا تو اس کے بعد کئی بلینز ایئرز جو ہیں، کئی ارب سال یعنی کہ تقریباً 4 بلین ایئرز کے بعد جو ہے وہ دنیا جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس بگ بینگ کے بعد اپنی وجود میں آنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد یوں سمجھیں کہ آپ اس کو اگر اس طرح سے لے لیں کہ تقریباً 4 ٹینیور سے گزرنے کے بعد جو ہے جب آخری 2 ٹینیور میں اس زمین جو ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، اور یہاں پہ آ کے تمام نوک پلک اور تمام کا تمام جو ایکو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ڈیولپ کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اپنے جھانک دیتا ہے وہ رات کو دن پر، وہ چلی آتی ہے اس کے پیچھے دوڑتی، اور سورج اور چاند اور ستارے سب جو ہے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ 1400 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگوں کی جو سوچ تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ لوگوں کی پہلے تو یہ سوچ تھی کہ سورج جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کر رہا ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ سائنس نے بتایا کہ ہماری زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ والی آیت سامنے آئی، جب سائنس نے کہا کہ جی سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، کہ جی 1400 سال پہلے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے یہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کی سائنس نے آ کے یہ پروف کر کے ہم کو بتایا کہ تمام کے ہمارا سورج جو ہے یہ اپنی گلیکسی کے اندر جو ہے یہ موو کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام جو گلیکسیز ہیں جن میں اربوں ستارے موجود ہیں یہ اپنے اپنے راستے پر جو ہیں یہ سب کے سب ٹریول کر رہے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوانین دی ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یقیناً اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، اور دعا مانگتے رہو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید رہتے ہوئے، یقیناً اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے آگے آگے اپنی رحمت کے حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں پانی سے بوجھل بادلوں کو، تو ہانک دیتے ہیں ہم ان کو مردہ زمین کی طرف، پھر برساتے ہیں ہم وہاں پانی، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی سے ہر طرح کی پیداوار، اس طرح ہم نکالیں گے مردوں کو قبروں سے، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو، اور اچھی زمین سے اگتے ہیں اس کے پھل پھول اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے نہیں نکلتا اس میں سے سوائے ناقص پیداوار کے، اسی طرح بار بار پیش کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ بے شک رسول بنا کر بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں عذاب سے ایک ہولناک دن کے۔ کہا کچھ سرداروں نے اس کی قوم میں سے
یقیناً ہم دیکھتے ہیں تم کو کھلی گمراہی میں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، نہیں ہوں میں مبتلا کسی گمراہی میں، بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کا، پہنچا رہا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور خیر خواہ ہوں تمہارا، اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں تعجب ہوا اس پر کہ آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، ایک ایسے شخص کی معرفت جو تم ہی میں سے ہے، کہ تاکہ خبردار کرے وہ تم کو، اور تاکہ تم بچ جاؤ غلط روی سے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مگر جھٹلایا انہوں نے اس کو، سو نجات دی ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، ایک کشتی میں سوار کرا کر، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے اندھے لوگ۔ اور بھیجا ہم نے طرف قوم عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا کچھ سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے، واقعہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ہم تمہیں مبتلا حماقت میں، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں، نہیں ہے مجھ میں حماقت کی کوئی بات، بلکہ میں تو رسول ہوں بھیجا ہوا رب العالمین کا، پہنچا رہا ہوں میں تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور میں ہوں تمہارا سچا خیر خواہ۔ کیا تعجب ہے تمہیں اس پر کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، ایک ایسے شخص کی معرفت جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ خبردار کرے وہ تمہیں، اور یاد کرو اس احسان کو کہ اس نے بنایا ہے تم کو سردار بعد قوم نوح کے، اور زیادہ عطا کی ہے اس نے تم کو تخلیق میں وسعت، سو یاد کرو احسان اللہ کے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں سے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح کا واقعہ، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، یہ جو اب پے در پے مختلف انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب بتانا شروع کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو قانون ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت میں ایک اپنی دینونت کو قائم کرنا ہے، اس کو ایک چھوٹے پیمانے پہ، ایک چھوٹی قیامت صغریٰ جو ہے وہ دنیا میں قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ اور اب حضرت نوح سے حضرت ہود اور باقی تمام پیغمبروں کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں، یہ پیغام لے کر کہ عبادت کریں ہم صرف اللہ کی جو ایک ہی ہے، اور چھوڑ دیں ان سب کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ اچھا تو لے آؤ تم وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر ہو تم سچے۔ کہا ہود علیہ السلام نے، یقیناً پڑ چکی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے پھٹکار، اور اس کا غضب، کیا جھگڑتے ہو تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، از خود نہیں نازل کیا اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ آخر کار بچا لیا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی مہربانی سے، اور کاٹ دیا ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، کہ اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہے اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے ایک معجزہ، اسے کھلا چھوڑ دو تاکہ چرتی پھرتی رہے زمین میں اللہ کی، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے تم برے ارادے سے، ورنہ آ لے گا تمہیں ایک دردناک عذاب۔ اور یاد کرو یہ بات جب بنایا اس نے تم کو سردار، اور بات قوم عاد کے اور آباد کیا تم کو زمین میں، کہ بناتے ہو تم ہموار میدان میں محلات، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں۔ بس یاد کرو احسان اللہ کے، اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے۔ کہا ان سرداروں نے جو متکبر تھے اس کی قوم میں سے، ان لوگوں سے جو کمزور تھے اور ایمان لے آئے تھے ان میں سے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح علیہ السلام رسول ہے اپنے رب کا؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک ہم اس ہدایت کو جو بھیجی گئی ہے اس کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے، بے شک تم اس ہدایت کا تم ایمان لائے ہو جس پر انکار کرتے ہیں۔ پھر مار ڈالا انہوں نے اونٹنی کو، اور سرکشی کی حکم کی اپنے رب کی، اور کہا اے صالح علیہ السلام، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر ہو تم واقعی رسول۔ آخر کار آ لیا ان کو ایک سخت زلزلے نے، اور وہ رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے، تو منہ موڑ کر چلے گئے صالح
ان سے یہ کہتے ہوئے اے میری قوم بے شک پہنچا دیا ہے میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی ہے تمہارے لیے لیکن نہیں پسند کرتے تم اپنی خیر خواہوں کو۔ اور لوط علیہ السلام جب وہ مبعوث ہوئے تھے کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو اور کرتے ہو وہ فحش کام کہ نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا میں؟ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس قضائے شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ مگر نہ تھا جواب اس کی قوم کا کچھ سوائے اس کے کہ انہوں نے نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں، اور برسائی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش، تو دیکھو کیا ہوا تھا انجام مجرموں کا۔ اور مدین والوں کی طرف بھیجا تھا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ اس نے کہا ہے اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس کھلی رہنمائی تمہارے رب کی طرف سے، لہذا پورا کرو ناپ اور تول اور نہ گھاٹا دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، اور مت فساد مچاؤ تم زمین میں بات اس کی اصلاح کے، یہ بات بہتر ہے تمہارے حق میں اگر ہو تم مومن، اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پر کہ ڈرانے لگو اور روکنے لگو اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لائے اللہ پر، اور در پہ نہ ہو جاؤ اس کی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے، اور یاد کرو وہ وقت جب تھے تم تھوڑے پھر بہت کر دیا تم کو اللہ نے، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد بچانے مچانے والوں کا۔ اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے ایسا جو ایمان لے آیا اس تعلیم پر اور بھیجا گیا ہو جس کے ساتھ، تو دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو نہیں ایمان لایا، تو صبر کرو حتیٰ کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا الحمدللہ 8واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں پارہ اسٹارٹ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگوں کو اگر یہ پیغام جو قرآن کا پیغام ہے، تو اس میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس کو دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ تر لوگوں کو پہنچائیں، اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے جس میں ہم قرآن آسان تحریک کا جو قرآن آسان ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، کہ جس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم رنگوں والے قرآن کی خوبصورتی کیا ہے کہ جس لفظ کا رنگ ہے اسی لفظ کی میننگ اسی رنگ میں آپ کو سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اگر آپ عربک پہ غور کریں اور اس کے ورڈ پہ بھی غور کریں، اس کے میننگ پہ، تو آپ کو ان ورڈز کی بھی ساتھ ساتھ پہچان جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اور ہمارا یہ جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام دنیا میں اس کتاب اس کے ذریعے سے ہدایت لوگوں کو دے دے، تو اس میں آپ بھی جو ہے وہ اس کار خیر میں حصہ دیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔